अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूँ मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहाँ हैं खैरियत से हैं, महफूज हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और डेडिकेट किया जाता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स एंड देयर अवेयरनेस। क्यों ज़रूरी है ब्रेस्ट कैंसर पर बात करना? वो इसलिए क्योंकि छाती का सरतान अमूमन लोग इसके बारे में बात करते हुए अनईजी फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक औरत के जिस्म के एक हिस्से से है। मगर बात हमें करनी होगी। पूरी दुनिया में हम चाहे अक्टूबर को, जिसको पिंकटोबर भी अब कहते हैं, हम बात तो करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, लेकिन पाकिस्तान में ये कितना प्रेवलेंट है, इट्स शॉकिंग। मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। पाकिस्तान में हर 24 घंटे में 109 ख़वातीन इंतकाल कर जाती हैं बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद ख़वातीन इंतकाल करती हैं सालाना बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और 90,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं एवरी ईयर। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। कितनी ख़वातीन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ये सोचेंगी कि उनके जिस्म में एक एबनॉर्मेलिटी है, कोई गिल्टी है, कोई सिस्ट है, और वो उसको अपनी फैमिली से छुपा रही हैं। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं उन बहनों, उन माँओं से ये बात कि जान है तो जहान है। आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आती है, आपको महसूस होता है दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, गो टू द डॉक्टर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है। मगर ज़रूरी ये है कि डिटेक्शन जितनी अर्ली हो सके उतना बेहतर है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। छाती के सरतान की शरह में हर साल खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करीब 23 लाख खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी और उनमें से 6,85,000 मौत के मुंह में चली गईं। हर 1 मिनट में दुनिया भर में एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होती है। इनमें से 25% की उम्र 50 साल से भी कम होती है। छाती के सरतान के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खवातीन में आगाही की कमी है। इस मर्ज के मुतालिक एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि ये सिर्फ औरतों को लाहक होता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। छाती का कैंसर मर्दों को भी लाहक हो सकता है, लेकिन मर्दों में औरतों की निस्बत इस मर्ज की शरह निहायत कम है, इसलिए ये समझा जाता है कि मर्दों को लाहक नहीं होता। छाती का कैंसर आमतौर पर तशखीस शुदा कैंसर है और आलमी सतह पर खवातीन में कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह है। बरे-आज़म एशिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ब्रेस्ट कैंसर के वाक़यात की शरह सबसे ज्यादा है। हर 9 में से एक औरत को जिंदगी भर छाती के कैंसर होने का खतरा होता है। पाकिस्तान में खवातीन में कैंसर से होने वाली अमवात की सबसे बड़ी वजह छाती का कैंसर है। पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। इस बीमारी की शिद्दत में इजाफे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क भर में रोजाना तकरीबन 250 खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में रजिस्टर किया जा रहा है। 1980 से 2020 के दरमियान आला आमदनी वाले ममालिक में उम्र के मुताबिक छाती के कैंसर से होने वाली अमवात में 40% कमी वाक़ हुई है और इन ममालिक में सालाना ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात की शरह में 2 से 4% तक सालाना कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर दुनिया भर में सालाना अमवात में 2.5% की कमी वाक़या होती है तो 2020 और 2040 के दरमियान छाती के कैंसर से होने वाली 2.5 मिलियन अमवात से बचा जा सकेगा। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला खवातीन में जब इस मर्ज की तशखीस होती है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बीमारी की शरह में इजाफे को रोकने के लिए खानदानी रुकावटों को हटाना होगा और अगर ऐसा ना किया गया तो ये मर्ज फैलता ही चला जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा हाउ अलार्मिंग इट इज़। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ कैंसर है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। और मैं सबसे पहले ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने मर्द हजरात ये प्रोग्राम देख रहे हैं, डू नॉट स्विच द चैनल। आपके घर में बीवियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी खातिर, अपनी सेहत की खातिर, अपने घर में मौजूद ख़वातीन की सेहत की खातिर इस प्रोग्राम को देखिए। आई होप अगर आप देखेंगे, अपने जहन को ब्रॉड करेंगे, तो आप अपने घर की ख़वातीन की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। बहुत स्टीम्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है आमना सलमान बट ने, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अ फिलैंथ्रोपिस्ट, अ वॉरियर एंड अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। थैंक यू आमना, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। देन वी हैव डॉक्टर हिरा आसिम विद अस। आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आपसे हम जानेंगे तफसील से कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई सिम्टम आपको नज़र आ जाए
तो स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव उमर आफ्ताब विद अस. आप CEO हैं पिंक रिबन के. ही इज़ बिन वर्किंग टायरलेसली टू सेव लाइव्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान. उनसे जानेंगे कि इतने अरसा तवील जद्दोजहद के बाद क्या आज समाजी रवैया टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर बदला या नहीं. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आमना, ये बताइए, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी. वॉरियर हैं हमारी, फाइटर हैं और ब्रेस्ट कैंसर को फाइट किया माशाल्लाह. एंड हियर यू आर शेयरिंग योर स्टोरी. कब डायग्नोसिस हुआ और क्या इम्पैक्ट हुआ उस पॉजिटिव डायग्नोसिस का आप पर? बहुत शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूँ कि अब बहुत सी अवेयरनेस हो रही है इस के बारे में. इसको छाती का सरतान कहते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में ये गांव तक ये देखा जाएगा प्रोग्राम. ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में छाती का सरतान. मेरे टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी. मेरे टाइम पर सिर्फ अवेयरनेस थी कि कैंसर किसको कहते हैं. और मेरे टाइम पे जो अवेयरनेस थी उसमें ये नहीं पता था कि कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. हमें तो हमेशा से बताया गया है कि आपने जब बच्चा है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है जी. आपको ये बताया गया है कि अगर आपको ज़ुकाम है, फ्लू है, तो आपने GP के पास जाना है. तो मेरे लिए सबसे मेरा डायग्नोसिस बहुत डिफरेंट है. मेरा ख्याल है ये अल्लाह की तरफ से मुझे एक इशारा था ख्वाब के अंदर. मुझे मेरे ख्वाब में नज़र आया कि मुझे कैंसर है और मैं सोते हुए उसको बोल रही थी कि मुझे कैंसर है. और बोलते बोलते मैंने उधर ही हाथ रखा जहाँ पर मेरा गिल्टी थी मेरी. और बिल्कुल मेरा ख्याल है छाती से ऊपर गिल्टी थी और मेरा हाथ उधर ही रुका. और जब मैं उठी तो मैं बहुत परेशान थी. लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से ये मुझे एक तरह कॉलिंग कह दें, मोज़ा था कि जो उन्होंने मुझे बताया. मैंने वक्त को ज़ाया नहीं किया और मैंने फ़ौरन फ़ोन किया. मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर असद सलीम, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. तो आपकी अपॉइंटमेंट मैं उनसे करने लगा हूँ. तो डॉक्टर सायरा हसन है जो मेरी उस वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट थी. मैं उनसे गई और उन्होंने फिर चेकअप वगैरह हुए और उसका जो प्रोसीजर था, रेडिएशन होती है आपके चेकअप्स होते हैं. लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये सारे प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मेरे साथी थे, मेरे हस्बैंड, वो बहुत अलर्ट रहे. उनको नॉलेज थी. अगर आप देखें हर प्रोफेशन की एक लैंग्वेज होती है और मेडिकल लैंग्वेज भी होती है. हमें लेमैन इंसान को वो लैंग्वेज नहीं पता है. तो जब वो कोई लफ्ज़ बोलते थे तो हमें नहीं समझ आती थी. और सबसे पहले आई एम सॉरी टू से कि जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो भी उस टाइम पे देखकर मुझे उन्होंने कहा कि आप तो इतनी यंग हैं, आपको नहीं छाती का कैंसर हो सकता. और मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं, आई वॉज श्योर. यानी कि डॉक्टर्स खुद डिनाइल थे क्योंकि उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी. तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे लंप है, आप उसको चेक करें. और मेरे हस्बैंड ने भी वो चीज़ की. हम उस प्रोसीजर से गुजरे और डेफिनेटली वो कैंसर जब निकला तो वो फैमिलीज़ के लिए एब्जॉर्ब करना आसान नहीं था. खुद पेशेंट के लिए तो मुश्किल वो तो नाम ही हो जाता है. वो तो कहते हैं बस अब तो हम महाज पे चल पड़े हैं, आप जो करना है मेरे साथ करो. चाहे वो हॉस्पिटल कर रहा है या आपको कह रहे हैं सिटी करवाएं, ये करवाएं, वो आप चलेंगे. लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि कैंसर वर्ड मेरे साथ ये हो रहा है. इट वॉज अ वेरी वेरी न्यू वर्ड फॉर मी. तो ड्यू टू माई यंग एज, क्योंकि यही बताया गया था कि मुझे हो नहीं सकता, तो जब उधर गए और वहाँ पे जब उस प्रोसेस से गुजरे तो उन्होंने बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है एंड इट इज़ अ सेकेंड स्टेज. तो फिर भी मुझे हुआ कि उन्होंने कहा जी कीमो जो है कहीं से भी आप करवाएंगी, यहाँ से करवाएंगी, बाहर के मुल्क से करवाएंगी, अपने शहर से करवाएंगी, वो एक ही है चीज़, मेडिसिन. तो ये आपका डिसीजन है बिकॉज इलाज बहुत महंगा है. और अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग इस काबिल थे कि हम उस इलाज को अफोर्ड कर सके. और मैंने ऐसे पेशेंट्स भी वहाँ पर देखे जो कि वाकई ही उनका इलाज हो रहा है. 75% गरीबों का इलाज फ्री हो रहा है. माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. जी, तो वो बस इलाज वहाँ से ही फिर हमने करवाया. डॉक्टर साहिबा, क्या अलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं? जिस तरह आमना ने भी बताया दैट शी फेल्ट गिल्टी और उन्होंने कहा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है. क्या सिर्फ सिस्ट का होना ही इसका एक सिम्टम है या कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो यह है कि ख़वातीन को अपना मुआयना खुद करना चाहिए. जब वो अपना मुआयना करेंगी, अगर उनको कोई गिल्टी नहीं भी है, कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं, तो उनको अपना एक नॉर्मल जिस्म की नोयत का पता चलेगा.
اور ان کو اپنا یہ جو معائنہ ہے یہ ہر مہینے کرنا چاہیے. اس طرح اگر وہ لگاتار معائنہ کریں گی تو ان کو اپنے جسم میں کوئی ہونے والی تبدیلی بہت جلدی پک ہو جائے گی, کیونکہ ان کو اپنا نارمل پتہ ہوگا. سو لگاتار معائنہ ہر مہینے صرف اپنے لیے 5 منٹ کا وقت نکالنا ہے اور اپنا معائنہ کرنا ہے. سو اس میں معائنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بریسٹ کا سائز, چھاتی کا سائز دونوں کا برابر ہے, کوئی ایک سائز بڑا, ایک سائڈ کا سائز بڑا دوسری سے تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی جلد میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں ہے جس طرح جلد کا سرخ ہو جانا یا جلد کا اندر کی طرف دھس جانا, یہ علامات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی ایسی گلٹی تو نہیں محسوس ہو رہی یا بریسٹ کی کوئی جگہ سخت تو نہیں ہو گئی جو کہ اب نارمل ہو, کیونکہ آپ کو اپنا نارمل پتہ ہے تبھی آپ اب نارمل ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح نپل کے اندر کوئی چینجز آنا, نپل کی جلد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زخم سا بن جانا جو ہیل نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ نپل کا اندر کی طرف دھس جانا. گلٹی نہ صرف بریسٹ میں ہو سکتی ہے بلکہ بغل کے حصے میں بھی ہو سکتی ہے اور گردن میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے نہ صرف بریسٹ کا معائنہ کرنا ہے بلکہ اپنے بریسٹ کی اطراف والی جگہ یعنی کہ بغل اور گردن کا بھی معائنہ کرنا ہے. اگر اس ایریا میں بھی اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے, تو اس کا بھی جو ہے وہ معائنہ کرانا ضروری ہے. اس کے علاوہ بریسٹ میں اگر کوئی زخم بن جاتا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات کوئی گلٹی نہیں ہوتی اور بریسٹ میں صرف سوجن ہوتی ہے اور سرخی آ جاتی ہے, تو یہ بھی ایک اگریسو اور سخت قسم کے کینسر کی نشاندہی کر سکتی ہے. تو کچھ لوگ اس کو انفیکشن سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں, اینٹی بایوٹکس دیتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی پراپر ایویلویشن ڈاکٹر کی بہت ضروری ہے کہ وہ جو سرخی آئی ہے, گلٹی نہیں ہے, بریسٹ سخت ہو گئی ہے, تو اس کو بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ بعض دفعہ کوئی بھی چینجز آپ کے چیسٹ میں, آپ کے بریسٹ میں نہیں ہوتی, سڈن ویٹ لاس and extreme severe pain in your abdomen can also lead towards breast cancer. Is this true? Okay, so اس میں یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ساری علامات کی بات کی, so جب ارلی بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں, گلٹی ہوتی ہے, جلد میں چینجز آتی ہیں, نپل میں چینجز آتی ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کینسر اسپریڈ کر جاتا ہے, جس طرح کینسر اس لیے خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کی جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ پھیپڑوں میں اسپریڈ کر سکتا ہے, جگر میں اسپریڈ کر سکتا ہے, ہڈیوں میں جا سکتا ہے, برین میں جا سکتا ہے. تو جب بھی اس طرح کسی بھی جسم کے کسی بھی آرگن میں جب کینسر اسپریڈ کرتا ہے تو اس آرگن سے ریلیٹڈ سمٹمز ہوتے ہیں. جس طرح جگر میں اسپریڈ کرنے سے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح ایسی کھانسی جو کہ لگاتار ہو, مسلسل آ رہی ہو اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہو, ہڈیوں میں شدید درد جو کہ کسی دوائی سے نہ جا رہا ہو, مسلسل درد, اس طرح مسلسل ہیڈیکس رہنا یا کسی بھی سائڈ کا پیرالائز ہو جانا, تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں ایڈوانسڈ کینسر کی ہو سکتی ہیں. عمر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مرد حضرات کا, مین کا کیا رول ہے جب خدا نہ خواستہ فیملی میں ایک خاتون کو, بیوی کو, بیٹی کو, بہن کو یا ماں کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو, مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا بر وقت تشخیص اسی لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جھجکتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنے گھر کے مردوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں چھاتی کا کینسر ہے. جی بالکل جی, انفارچونیٹلی کیونکہ پاکستان ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایسا ایشو جو خاتون سے ریلیٹڈ ہو اس پہ سوسائٹی میں بات کرنا ایک بڑا مشکل ایک بات بن جاتی ہے, اور اسپیشلی ایسی کوئی چیز جو کہ ویمن سیکشولیٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو تو وہ اور زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. پنک ریبن کیمپین 2004 میں جب ہم نے شروع کی تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمیں ہر لیول پہ اس ایشو پہ بات کرنے میں اتنی سخت ریزسٹنس تھی, چاہے وہ گراس روٹ لیول پہ تھا, چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ تھا, چاہے وہ کمیونٹی کے لیول پہ تھا, کیونکہ یہ جو ورڈ تھا اسی کو لینا جو ہے وہ ایک بڑا معیوب بات سمجھی جاتی تھی. پھر جو اس میں اور جو ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ مختلف طرح کے بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ متس اینڈ مسکنسیپشنز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ اس ایشو کو اور مشکل بنا دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہمارے انٹیریئر سندھ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کالے جادو کا کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو گیا. انٹیریئر سدرن پنجاب میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں آج بھی انفارچونیٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا کوئی غلط کام کیا گیا جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر جو ہے
وہ ہو گیا. تو یہ اتنے ایسے جو myths and misconceptions ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ بہت سارے ہم ابھی بھی یعنی ایون ابھی بھی ایز آف ٹوڈے ہم لاہور، کراچی، اسلام آباد جیسے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بالکل چھپا لیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جی کسی کو یہ پتہ لگا تو جو گھر میں جو اور خواتین ہیں ان کے ساتھ ایشو ہوگا، ان کی شادی کا پرابلم ہوگی کسی خاتون کو، تو وہ اس لیے چھپا لیتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی. تو یہ یہ جو ہمارے ہاں جو بیہیویئر چینج ہے، آئی تھنک یہ بہت اس کا مین ایک ایشو جو آج کے دن بھی بریسٹ کینسر پہ بات کرنے کے حوالے سے ابھی بھی جو متس مسکنسیپشنز بہت ساری ہیں، انہی کی وجہ سے اسٹل ڈسپائٹ کہ جی یہ 20 سال سے یہ کیمپین رن ہو رہی ہے، اور ایٹ لیسٹ چلیں کم از کم یہ فرق پڑا ہے کہ اب کم از کم ایک نیشنل ہیلتھ ایجنڈا پہ بریسٹ کینسر کا ایشو آیا ہے، اور کم از کم ایک نیشنل لیول کے اوپر کم از کم ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ضرور شروع ہوا. آپ نے عمر صاحب بہت اچھی بات کی، مسکنسیپشنز کی بات کی، آپ نے متس کی بات کی. میں جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا اس سے پہلے میں اپنے مہمان بات کر رہی تھی. ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا جہاں پر ایز اے ہیڈ آف CSR میں وہاں گئی اور ہم نے بات کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کی. تو سب سے پہلے تو اس یونیورسٹی کی جو ایک بڑی جانی مانی یونیورسٹی تھی، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہاں سے میل اسٹوڈنٹس کو ہٹا دیا جائے، جس پر میں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا ان لڑکوں کے گھروں میں خواتین موجود نہیں؟ اور اگر ہماری بات سن کر وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کر یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، تو شاید ان کی زندگیاں بچ جائے. ایک لڑکے نے واقعہ سنایا اور وہ یہ کہ میری والدہ کو کینسر تھا، انہوں نے ہم سے تھرو آؤٹ دا ایئرس چھپائے رکھا، اور ایک وقت آیا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی اینڈ شی پاسڈ اوے. ہوا کچھ یوں کہ جب خاتون کو پتہ چلا کہ ایک گلٹی ہے اور وہ خراب ہو رہی ہے، وہ ایک عامل بابا کے پاس گئیں. اس عامل بابا نے یہ کہا کہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے، میں کوئلہ گرم کر کے آپ کا کینسر جلا دوں گا. اور یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا، اور گھر میں موجود بیٹے کو کوئی علم نہیں تھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اینڈ شی پاسڈ اوے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کھل کر بات نہ کریں. ہماری مائیں بہنیں اکیلے میں سسکتے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. بیہیویئر کی بات کی جائے آمنہ، جب آپ کو ڈائگنوز ہوا کہ یو ہیو بریسٹ کینسر، آس پاس کے لوگوں کا، دوستوں کا کیا رویہ تھا؟ بس وہ رویہ یہی تھا کہ وہ جنگ لگتا تھا کہ صرف میری ہے، اور سپورٹ سسٹم نہیں تھی اس وقت. سپورٹ سسٹم ملنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ویسے بھی گھر میں آپ کو ایک بخار ہو جائے اور آپ اینٹی بائیوٹکس پہ ہوں تو آپ کتنے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو. تو آپ جیسے اب کیمو جیسی ڈاکٹرز کے لیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے. میں جب پہلا ٹاک شو تھا میرا تو ادھر ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیمو جو ہے وہ تو بس ایسے ہی ہے، ایک ٹریٹمنٹ ہے. تو شکر ہے اس کے بعد میری ہی باری آنی تھی، اور میں نے ان کو بتایا اس پینل پہ کہ جی کیمو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ زندگی موت کی جنگ روزانہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اٹس لائک سلو پوائزن جی جو آپ کے جسم میں جا رہا ہے. بالکل، آپ کو سانس نہیں آپ لے سکتے. لوگوں کو اب کرونا ہوا ہے تو تھوڑا سا شاید میں ان کو احساس دلاتی ہوں کہ اگر جن کو کرونا ہوا ہے آپ کو پتہ چلا ہے کہ سانس جب نہ آئے تو کیا ہوتا ہے، جب آپ کو ٹیسٹ آپ کا نہ آئے تو ہمارے تو زبان کالی ہو جاتی ہے، اندر چھالے پڑ جاتے ہیں، تو وہ تو کتنا، اور پھر ناخن کالے ہو جاتے ہیں، ناخن چپ آف ہو جاتے ہیں، بال اتر جاتے ہیں. اس وقت آپ کی جو دیکھیں نا، آپ بالکل ہی ایک اور ہی شکل آپ لے کر جس سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. تو سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جتنا بھی اچھا ہو کہ سپورٹ کو لے کر آپ چلیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کی ایک امید نظر آتی ہے. دیکھیں نا، جب آپ مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، ہسپتال کا ماحول کیا ہوتا ہے، ایک الگ ہی وہ سین ہوتا ہے وہاں کا. تو مجھے یہی تھا کہ ایک سپورٹ سسٹم ملے، اور آئی تھنک وہ میرے ٹائم پہ وہ سپورٹ سسٹم نہیں تھی. فرینڈز تھے، جو دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، وہ دور ہو گئے کہ اب اس کو فون کریں گے پھر وہی کہانی سنیں گے، کون سی کیمو ہے، میسج کر لیا. اچھا، مجھے خاص طور پہ آپ یقین کریں جنہوں نے سپورٹ کیا، جن کو میں فیس بک پہ جانتی نہیں تھی، وہ خواتین، میں لنڈن گئی، وہ خاتون مجھے آل دا وے 5 گھنٹے کا سفر کرنے ملنے آئی، اور میں ان کو نہیں جانتی تھی. وہ مطلب کہ وہ مجھے کھانے پہ لے گئی، میں جانتی بھی نہیں تھی. یہاں پر بھی جو مجھے باہر سے جو 2-3 لوگ آئے تو مجھے کہیں ہمیں آپ کو گھر پہ ملنا ہے. میں نے کہا مجھے گھر پہ نہیں ملنا، مجھے باہر ملنا ہے. یعنی کہ جو بہت قریب ترین دوست تھے وہ they left you، مگر اور سپورٹ سسٹم کہیں اور سے ملا. گزرتی تھی تو کوئی کہتا تھا وہ ہیں جن کو میں ادھر سے جانتی تھی، اور میں نے آپ کے لیے دعا کی. یعنی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب خوشی ہو
آپ صحت مند ہو تو سب آپ کے یار دوست ہوتے ہیں, اور جب مشکل وقت آئے, آزمائش آئے تو لوگ چھوڑتے ہیں. مگر مجھے یہ لگتا ہے آپ نا کہ مشکل حالات شاید اسی لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ فلٹر آؤٹ کر دے کون آپ کے سچے دوست ہیں اور کون نہیں. ڈاکٹر ہیرا, خدا نہ خواستہ خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے, لیکن اگر ہماری باتیں سن کر, آپ کی بات سن کر کسی کو یہ محسوس ہوا دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ان ہر باڈی, کوئی گلٹی ہے, سسٹ ہے, کلر خراب ہو رہا ہے چیسٹ کا, تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ کائنڈلی ہمیں گائیڈ کیجیے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ تو ابھی ہم نے سمٹمز کی بات کی نا, اس سے پہلا ایک اسٹیپ ہوتا ہے اسکریننگ کا. جی, تو آپ سیلف ایگزامینیشن تو کریں گے اور یو ول لک فار دیز سائنز یا ان جو بھی ہم نے نشاندہیاں بتائی ہیں بریسٹ کینسر کی, ان کے لیے ان کو آپ دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسکریننگ کا. تو اسکریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسی خواتین جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, تو WHO ریکمینڈ کرتی ہے, جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, کہ وہ سالانہ اپنا میموگرافی کا ٹیسٹ کرائیں. سو میموگرافی ایک سادہ بریسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے, جس طرح آپ چھاتی کا ایکس رے کراتے ہیں, یہ میموگرافی بریسٹ کا ایکس رے ہے. تھوڑا سا خواتین کو ڈسکمفرٹ محسوس ہوتی ہے اس ایکس رے میں, لیکن وہ مکمل طور پہ ٹیمپرری ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے جب وہ ایکس رے کیا جاتا ہے. لیکن وہ ایکس رے ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے بریسٹ کے اندر کی معلومات دیتا ہے. یعنی کہ گلٹی کو بننے سے پہلے جو بریسٹ میں تبدیلیاں آتی ہیں یا کینسر بننے سے پہلے جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو پک کر لیتا ہے. تو ایسی خواتین جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, یا جن خواتین کی فیملی میں بریسٹ کینسر ہے یا کوئی اور قسم کا کینسر ہے اور ان کی عمر 40 سال سے کم بھی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنے لیے اسکریننگ ٹیسٹ پوچھیں, جو کہ جنرلی ہم الٹرا ساؤنڈ یا MRI ایڈوائز کرتے ہیں. اور جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ اپنا سالانہ میموگرافی کرائیں. سو اگر سالانہ نہیں بھی کرا سکتی ہیں, تو اگر آپ کا پہلا میموگرام نارمل ہے تو آپ 2 سال کے بعد میموگرام کرا لیں. تو میموگرافی اسکریننگ ٹیسٹ ہے, تو آپ یہ اسکریننگ لازمی کرائیں. اس کے بعد اگر آپ ایگزامینیشن کر رہی ہیں اور آپ کو وہ ساری جو ہم نے ابھی علامات بتائیں ان میں سے کوئی بھی علامت محسوس ہوتی ہے, تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کریں گے اور اسی کے مطابق آپ کو obviously ٹیسٹ ایڈوائز کیے جائیں گے, جن میں میموگرافی آپ کے ایج کے مطابق ہوگی, الٹرا ساؤنڈ ہوں گے, اور پھر جو نیکسٹ جو کینسر کو ڈائگنوسس جس پہ ہم کرتے ہیں وہ بایوپسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بایوپسی کا ٹیسٹ ایک چھوٹی سی نیڈل کا ٹیسٹ ہوتا ہے. خواتین اس سے بہت گھبراتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں ایک میتھ اس سے بھی اٹیچڈ ہے بایوپسی سے بھی, کہ انہوں نے بایوپسی کرا دی تو کینسر پورے جسم میں پھیل گیا. ہاؤ رانگ از دس؟ یا سو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نیڈل لگ گئی, لوہا لگ گیا, تو جو ہے یہ گلٹی خراب ہو گئی اور یہ پھیل جائے گا, چھاتی خراب ہو جائے گی. سو اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ نیڈل ٹیسٹ ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے یا نہیں ہے. ہر گلٹی بریسٹ کینسر نہیں ہوتی. سو بریسٹ میں بہت قسم کی گلٹیاں ہوتی ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی کینسر والی گلٹی ہے, یہ عام نارمل گلٹی ہے. اور ہر گلٹی کو ریموو کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہمیں ٹیسٹ ہی گائیڈ کرتا ہے کہ کون سی گلٹی خطرناک ہے اور کون سی خطرناک نہیں ہے. تو اس ٹیسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو وہ ٹیسٹ ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں ڈائگنوسس ملتا ہے بریسٹ کینسر کا. اس کے بعد اس کی اگلی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں ٹائپ پتہ چلتی ہے. اب سارے بریسٹ کینسر کے مریضوں کو ایک قسم کا علاج نہیں دیا جا سکتا. بریسٹ کینسر کی مختلف قسمیں ہیں, 5 قسمیں ہمیں معلوم ہے, اور اس کے علاوہ ان میں ریسرچ ہو رہی ہے اور مزید قسمیں سامنے آ رہی ہیں. تو ہر قسم کا جو علاج ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہر قسم کے لیے جس طرح انہوں نے بتایا کہ کیمو تھراپی ایک ہی دی جاتی ہے, لیکن اب جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کافی چینج ہو گئے ہیں. ہر قسم کی ٹائپ کے مطابق کیمو تھراپی بھی ڈفرینٹ ہیں, کچھ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ٹائپ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے سوری قطع کلامی کی معافی, یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈائگنوسس آپ کو محسوس ہو رہا ہے اپنے سیلف ایگزامینیشن میں, تو سب سے پہلے آپ آنکولوجسٹ کے پاس جائیں جو کہ کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. ہر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جا سکتے. پاکستان میں فیمیل آنکولوجسٹ کتنی ہیں؟ کیونکہ ہمارے دیہی علاقوں کی خواتین, ان کے مرد ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک میل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنی چھاتی کا معائنہ کرائیں. دیکھیے اس میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ ایکسیس نہیں ہے آنکولوجسٹ کی. آنکولوجسٹ ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کو اس قسم کے کوئی سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں تو آپ انتظار مت کریں, آپ کے قریبی جو ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں. اور کیونکہ ہر ڈاکٹر نے MBBS میں پڑھا ہوتا ہے کہ چھاتی کا معائنہ کیسے کرنا ہے اور اس کو آگے کس ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا ہے, وہ پھر آپ کو ریفر کر دیں گے ٹورڈز دا رائٹ ڈاکٹر. سو آپ ویٹ مت کریں کہ آپ کو کہیں آنکولوجسٹ ملے گا تبھی آپ اپنا معائنہ کرانے جائیں گے. آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں. ہر گائنوکالوجسٹ جانتی ہے کہ بریسٹ کا ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے اور کیا علامات ہوتی ہیں اور آپ کو آگے کدھر ریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا. ویٹ نہیں کرنا, جو بھی ڈاکٹر موجود ہے ان کے پاس جائیے تاکہ وہ آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. عمر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم علاج معالجے کی بات تو کر رہے ہیں, اور جس طرح آمنہ نے بھی بتایا, شی از اے کینسر سروائیور, آسان نہیں ہے, کمر توڑ دیتا ہے, یہ اتنا مہنگا علاج ہے. کیا حکومت کسی بھی طرح آسانی پیدا کر رہی ہے عوام کے لیے, وہ خواتین جن کو کینسر ہے مگر وہ اس وجہ سے علاج نہیں کراتی کہ ان کے گھر کے مرد پر, ان کے بیٹوں پر, بھائیوں پر میڈیکل کا بوجھ نہ آئے, بلز کا بوجھ نہ آئے؟ جی بالکل جی, پنک ریبن ایک ہولسٹک اپروچ کے اوپر بلیو کرتا ہے, اور اسی لیے ہم بہت سارے سالوں سے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس انیشیٹو کو بہت سارے اینگل پہ کام کرتے ہیں, جس میں کہ کیونکہ بالکل جب ہم نے کیمپین شروع کی تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس ایشو کے اوپر صرف بات کریں اور ایک خوف پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم علاج کی سہولیات جو ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کریں. تو بالکل پنک ریبن کی بہت ساری انٹرونشنز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور جس میں کہ ابھی جیسے ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں پنجاب میں, ان میں ون اسٹاپ بریسٹ کلینک جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. آلریڈی سروسز ہاسپٹل میں ایک بریسٹ کلینک جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. کے پی میں اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان میں میموگرام فیسلٹی جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر ارلی ڈیٹیکشن کے لیے فیسلٹی ہو. اور بالکل ہم ڈریپ کے ساتھ مل کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مالیکیولز آلریڈی اویلیبل ہیں ان کی پرائسز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور مالیکیولز جو ہیں ان کو کیسے اویلیبل کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں جو سب سے بڑا کینسر ٹریٹمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے پاس ہے. جیسے اسلام آباد میں نوری ہاسپٹل ہے, اور اس طرح ان کے سوات میں, جام شوروں میں, بہت ریموٹ ایریاز میں ان کا سیٹ اپ ہے. وہاں پہ بالکل فری سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور بہت سبسڈائز کاسٹ پہ بھی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. اسی طرح پنک ریبن لاہور میں پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل بنا رہا ہے. الحمدللہ اس کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم آلریڈی فری کلینک رن کر رہے ہیں, فری ڈائگنوسٹک سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اگلے 6 سے 8 ماہ میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرے گا. اور بالکل ہم ڈریپ کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, ایف پی آر کے ساتھ یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی مہنگی تھراپیز ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ افورڈیبل کیا جا سکتا ہے, اور بیت المال سرٹن کاسٹ جو ہے وہ بالکل وہ بھی کاسٹ جو ہے وہ نیڈی پیشنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے اوپر. بریلینٹ. عمر صاحب, میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی. آئی ایم ویری کیوریس. بینگ اے مین, آپ نے بہت کام کیا ہے بریسٹ کینسر کے لیے. میرا سوال بحیثیت عورت آپ سے یہ ہے کہ واٹ انسپائرڈ یو ٹو ڈو آل دیٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ میں جی اپنی بڑی ینگ ایج سے آئی واز این ایکٹیوسٹ, تو میں بہت سارے ایشوز پہ کام کرتا تھا, بہت سارے چیزوں میں والنٹیئر کرتا تھا. تو میری ایک کولیگ جو ہے ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا, تو وہ جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو وہ بتاتی تھی کہ جو ان کے رائٹ لیفٹ پہ خواتین بیٹھی ہوتی تھیں وہ فنگیٹنگ کینسر کے ساتھ وہاں پہ آتی تھیں, اور اس میں سے یعنی باقاعدہ کئیوں کے کیڑے نکل رہے ہوتے تھے, اور اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ آپ شاید ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکیں. تو وہ ایک اتنی ہاربل سچویشن تھی. تو اوریجنلی تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اس ایشو کے اوپر کام شروع کروں, اور میں نے بالکل اس پہ اس وقت ان کے ساتھ مل کے شروع کیا. وہ کچھ 2 سال کے عرصے میں ان کو ری اکر ہو گیا بریسٹ کینسر, اور وہ شی کوڈنٹ سروائیو. اور بائی دیٹ ٹائم میں کافی زیادہ انوالو تھا, اور میں نے جو ہاسپٹلز میں جا کے خواتین کی جو مزری دیکھی, جو تکلیف دیکھی, اور جتنا بڑا ایشو تھا, تو میں پھر اس سے بہت مجھے یہ ہوا کہ جی, اور پھر یہ کہ اس ایشو پہ کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا جی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جب ہم نے کیمپین شروع کی تو مطلب بہت سارے سالوں میں تو دیر واز ہارڈلی اینی ون ورکنگ آن دس ایشو ایٹ آل, کیونکہ یہ ایک بڑا وہی کہ اتنا ایک مشکل ایک بات تھی کہ اس پہ ہر بندہ جھجکتا بھی تھا, گھبراتا بھی تھا. اور لیکن میں دوسری طرف یہ دیکھوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں
20 سال لگے اس ایشو کو اس لیول پہ لانے میں، جہاں پہ کہ نیشنل لیول پہ بات ہو. اور ان 20 سالوں میں کتنی ہزاروں لاکھوں قیمتی جانیں جو بچائی جا سکتی تھیں وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں بچا سکے. جی مگر عمر صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. بینگ اے مین، جو ڈیسیجن آپ نے لیا، جو سٹیپ آپ نے لیا، جس سے بہت سے مرد حضرات کی سوچ بھی بدلے گی، خواتین کی زندگیاں بھی بچ رہی ہیں الحمدللہ. سو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. آمنہ، جو بھی تکلیف، جو بھی آزمائش آتی ہے، اٹ کمز ٹو ٹیچ یو سم تھنگ. کوئی نہ کوئی لیسن تو پیچھے ضرور ہوتا ہے، چاہے اللہ آپ کو اپنے سے قریب کر رہا ہو یا آپ کو اس لیے تکلیف میں ڈالتا ہے کہ آپ کو دوسرے کے درد کا احساس ہو. آپ نے کیا سیکھا کینسر سے؟ پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ آزمائش میرے پر آئی، کیونکہ یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے قریب ہو، جیسے آپ نے کہا، کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگ نماز وغیرہ جو ہمارا مذہب کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ گم ہو جاتے ہیں اس دنیا میں. ادھر یہ سیکھا کہ جس طرح مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، جس طرح ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہو، وہ چیز کینسر نے مجھے سکھائی کہ یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں. یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو آپ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے 5 سینسز ہیں اور آپ کی صحت ہے. آپ کی صحت. اب جو بھی میری دعا ہوتی ہے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے میں ضرور کرتی ہوں اپنی حج میں، اس میں یہی دعا کرتی ہوں. سب سے پہلے خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اے اللہ مجھے گھر دے دے، میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے صحت دے، مکمل اور جس میں تیری بہتری ہے اس میں ہی میں خوش ہوں. تو جب آپ اپنی لائف میں بیماری کے بعد ایکسیپٹنس پہ آ جائیں تو اٹ از ویری ایزی کہ آپ اس کو، وہ آپ کے لیے، آپ اتنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس گھر نہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں، وہ آپ ایبزارب کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس خدا ضرور ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے اور آپ صحت مند ہیں تو آپ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی نہیں. اور یہ چیز مجھے خود ویل چیئر پر بیٹھ کر مجھ سے بہتر یا آمنہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو چیزیں آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، آپ کے بال، بعض دفعہ میں ہوتا ہے نا ہمارے بال بہت فریزی ہیں، ہمارے بال ایسے نہیں، کاش ہمارے بال ویسے ہوتے. شکر کریں آپ کے سر پہ بال ہیں. اچھا یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہاں پر لوگ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ اتنے، میرے والد نے بھی ابھی اندر آتے ہوئے میرے ساتھ، آج میں ان کو پہلی دفعہ لے کر بھی آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے بال کٹوائے ہیں. اب ان کو یہ سائیکی نہیں پتا ہے لوگوں کو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اتنے چھوٹے بال ہوں گے. میں نے تو ہمیشہ میرے لمبے بال ہوتے تھے، تو وہ اب جب بھی گھر میں بال گرتے ہوئے، 6 بال گرتے ہوئے بھی دیکھ لوں تو وہ ایک فیئر واپس اٹیک بیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں گھبرا کے فوراً جا کے بال کٹوا لیتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایکسیپٹنس میں لے آؤں کہ یہ میرا سٹائل ہے. حالانکہ ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اتنے چھوٹے بال ہوں گے. یعنی کہ یہ کیسے فیئر ہے جس کے ساتھ آپ نے روز جینا ہے، روز لڑنا ہے. مگر تبھی تو آمنہ پھر آپ ہماری فائٹر ہیں نا، ایسی تو نہیں ہم آپ کو چیمپئن کہتے ہیں. نہیں، آپ سے زیادہ کون ہے فائٹر. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے 2 سوال، کس ایج گروپ میں زیادہ کینسر پایا جاتا ہے، بریسٹ کینسر؟ اور دوسری، ہم آئے دن نئے آرٹیکلز پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ بہترین علاج آ رہا ہے، کینسر کا بہترین علاج ہے، ایک میڈیسن دی اور کینسر غائب ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ شیئر کرتے ہیں. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اور کیا ہمارے ہاں ایڈوانسڈ طرح کی میڈیسنز موجود ہیں یا ابھی ہم وی آر لائٹ ایئرز بیہائنڈ؟ اچھا، سو کمنگ ٹو یور سیکنڈ کویشچن فرسٹ. اوکے. سو میڈیسنس ہمارے پاس کچھ تو کیمو تھراپی کی میڈیسنز ہیں جو کافی پرانی میڈیسنز ہیں اور وہ ہم کافی سالوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. وہ فارچونیٹلی وی آر لکی کہ وہ ہمارے پاس ساری اویلیبل ہیں اور ٹائم کے ساتھ ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ افورڈیبل بھی ہیں اور پیشنٹس اس طرح کا ٹریٹمنٹ ایزیلی کرا لیتے ہیں. لیکن اب جتنی ریسرچ ہو رہی ہے تو ٹائم کے ساتھ ایسی نئی میڈیسنز آ رہی ہیں جن کو ہم ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس بولتے ہیں. سو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس وہ دے آر کوائٹ ایکسپینسو، ان کی قیمت کافی زیادہ ہے، وہ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اور ان کا جو یوزیج پہلے جو تھا وہ ایڈوانس سٹیج میں تھا، یعنی کہ جن میں کینسر اسپریڈ ہوا ہوتا تھا ان میں ہم یوز کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا جو یوز ہے وہ ارلی سٹیج بریسٹ کینسر میں بھی آ رہا ہے. سو ان میڈیسنز کی ہمارے پاس ابھی فیسلٹی موجود نہیں ہے، ان کی اپروولز نہیں ہیں ہمارے پاس. اگر ہمیں کسی پیشنٹ کو یہ دینی ہوتی ہیں تو وہ
ڈفرینٹ ادر سورسز سے وہ خود ارینج کرتے ہیں اور وہ ان کو کافی کاسٹلی پڑتی ہیں. سو وی آر ویری انفارچونیٹ کہ ایک بریسٹ کینسر بہت کامن کینسر ہے اور اس کی جو بیسک ڈرگز ہیں جو ہمیں ارلی اسٹیج میں پیشنٹس کو دینی چاہیے یا ایون ایڈوانس اسٹیج میں بھی پیشنٹس کو دینی چاہیے وہ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے ایزیلی. وہ پیسے دینے کو بھی تیار ہیں لیکن وہ میڈیسنز نہیں ہیں, اور اب وہ میڈیسن جن چینل سے آ رہی ہیں انفارچونیٹلی وہ چینلز دے آر ناٹ کریکٹ, اور ان کو اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو ایون دے آر پیئنگ اے لاٹ آف منی, پھر بھی ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ایفیکیسی کتنی ہے یا وہ کتنی افیکٹو ہیں. تو ہم پیشنٹس کو ان کی کنسینٹ پہ وہ پھر بھی پرووائڈ کرتے ہیں بیکاز دے نیڈ دوز میڈیسنز, دے آر لائف سیونگ میڈیسنز. لیکن انفارچونیٹلی وی کانٹ کمٹ کہ یہ کتنی افیکٹو ہوں گی کیونکہ اس میں وہ ایک کولڈ چین کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ ڈرگس کو امپورٹ کرنے کے دوران وہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میڈیسنز ارلیسٹ اویلیبل ہوں. بالکل. اور کس ایج گروپ میں زیادہ پایا جاتا ہے breast cancer؟ جیسے کہ موسٹلی خواتین کو پتہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ عمر کے ساتھ ساتھ عمر آپ کی بڑھتی ہے آپ کی باڈی ویک ہوتی جاتی ہے, آپ کے سارے سسٹمز ویک ہوتے جاتے ہیں. تو جو کینسر بنتا ہے جسم میں اور زیادہ کینسر جو پایا جاتا ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد زیادہ ہوتا ہے. کسی قسم کے بھی کینسر کی بات کریں, نہ صرف چھاتی کا کینسر بلکہ ہر قسم کا کینسر 50 سال سے اوپر کی ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر بہت ینگ ایج میں ہو رہا ہے اور کئی کینسر ہوتے ہی ینگ ایج میں ہیں. سو کچھ کینسر جو ینگ ایج میں ہوتے ہیں وہ تو موروثی کینسرز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ آپ کی فیملی میں کینسرز آ رہے ہیں, آپ کی خاندان میں ماں کو تھا یا نانی کو تھا یا دادی کو تھا یا خالہ کو تھا, ان سے آپ کے جینز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اور جینز کے ذریعے وہ آپ کی باڈی میں آیا ہے اور وہ اس وجہ سے آپ کو ارلی ایج میں کینسر ہو گیا ہے. تو ارلی ایج میں جو ہم کینسرز دیکھتے ہیں خاص طور پہ بریسٹ کینسر, وہ ہمیں ایون 20s میں بھی ہمارے پاس ایسی پیشنٹس آتی ہیں جو کہ جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اور آئی تھنک جو ینگسٹ تھیں جس طرح آمنہ نے بھی بتایا, شی واز 9 years old, 9 سال کی بچی ایک ینگسٹ کینسر فائٹر ہے. اس میں کہوں گی کہ جنرلی بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک ہارمون ڈپینڈنٹ ڈیزیز ہے, خواتین کے ہارمونز پہ گرو کرتا ہے. تو جو اتنے چھوٹے بچوں میں جو کینسر ہوتا ہے وہ جنرلی وہ عام ٹپیکل بریسٹ کینسر نہیں ہوتا جو ہم بڑی عمر کی خواتین میں دیکھتے ہیں یا 20 سال سے اوپر کی عمر کی خواتین میں دیکھتے ہیں. تو ان میں ڈفرینٹ ادر قسم کے کینسرز ہوتے ہیں جو کہ اپارٹ فرام نارمل بریسٹ کینسر ہے جو کہ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بر وقت تشخیص ہو, آپ اپنا معائنہ کرائیے اور اپنی ضرور کراتے رہیے, یہ ہماری ریکویسٹ ہے. اللہ کرے کہ اس پروگرام کے ذریعے بہت سی خواتین جن کو لگتا تھا بریسٹ کینسر کچھ نہیں, آج وہ جا کر اسکریننگ کرا لیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. عمر صاحب, جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے خواتین کو جو اس وقت فائٹ کر رہی ہیں کینسر سے, اور وہ جن کو شاید آج اس پروگرام کے ذریعے پتہ لگا کہ خدا نہ خواستہ جو سمٹمز ہیں وہ ٹھیک نہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں, بریسٹ کینسر ایک بیماری ہے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے میں کینسر ہوتا ہے, بریسٹ کینسر بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے. ہمیں اس کو بیماری کے طور پہ ہی لینا ہے اور اس کو چھپانا نہیں ہے, اور آپ جتنا ارلی ڈائگنوز کریں گے اتنی آپ کی زندگی بہتر ہوگی, آپ کے بچنے کے چانسز بہتر ہوں گے. ہم بے تحاشا خواتین دیکھتے ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر ٹریٹ کروایا اور اس کے بعد وہ ایک نارمل لائف گزار رہی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, انہوں نے بریسٹ فیڈ بھی کیا بچوں کو. تو ہمیں اس کو ڈیتھ سینٹینس نہیں سمجھنا اور اس کو چھپانا نہیں ہے. بالکل, ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ بتایا کہ کیمو تھیراپی کا ایک الگ پروسیس ہے جس میں آپ کی پوری شناخت بدل جاتی ہے, the way you look, the way you talk, the way you think, سب بدلتا ہے. تو ڈاکٹرز کو کیا کہنا چاہیں گی, ہاؤ ٹو بی کائنڈ اینڈ کنسیڈریٹ, مور کنسیڈریٹ؟ اور وہی بات ہے نا کہ ڈاکٹرز تو ہر روز کینسر پیشنٹ سے ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ امیون ہو جاتے ہیں, لیکن کتنا ضروری ہے ان کا کنسیڈریٹ ہونا اور اس پیشنٹ کو اگلی جرنی کے لیے تیار کرنا کہ یہ پرابلمس ہوں گی اینڈ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. سو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کوسچن, کیونکہ آمنہ نے کافی چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ میرے خیال سے لوگ سن کے ڈر گئے ہوں گے کہ یہ کیمو تھراپی کا ٹریٹمنٹ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے, کینسر کا ٹریٹمنٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے, بال بھی گر گئے, ناخن بھی کالے ہو گئے, اتنے ساری چیزیں ہوں گی. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنز آ گئی ہیں جو کہ سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کرتی ہیں. تو نوزیا, وامٹنگ, جو آپ نے سنا ہوگا وامٹنگ ہوتی ہے, کھانے کو دل نہیں کرتا, ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. سو اتنی اچھی افیکٹو میڈیسنز موجود ہیں کہ ہم نوزیا کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, یا متلی ہونا اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس طرح پہلے
مریضوں کا خون کم ہو جاتا تھا یا تو ان کو کیمو تھراپی کے دوران داخلے کی ضرورت پڑتی تھی، اس میں ہمارے ایسے انجیکشنز آ گئے ہیں جس سے ہم ان کے سفید خون کو اوپر رکھتے ہیں اور ان کو انفیکشنز نہیں ہوتے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بہت چینج ہو گیا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح آپ سک فیل نہیں کرتے. تو میری اپنی پیشنٹس کو یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران ایکٹیو رہیں، کیونکہ ہم آپ کو اچھی میڈیسنز دے رہے ہیں. آپ جیسے اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں، اس میں کچھ پریکاشنز ہم بتاتے ہیں جو ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا اور ڈفرینٹ چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن جنرلی آپ کو میں ان سے کہتی ہوں کہ جس طرح آپ کی لائف کنٹینیو ہے اس طرح آپ کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ مینٹلی جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہ ٹائم گزار سکیں گے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے فیملی سپورٹ. جس طرح آمنہ نے بھی کہا دیٹ ہر ہسبینڈ واز ود ہر تھرو آؤٹ، اور موڈ سوئنگس بھی ہوں گے کیونکہ آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، دن رات موت آپ کے ساتھ ہے اینڈ یو ہیو ٹو فائٹ بیک. یہ کہنا بہت آسان ہے مگر جس پر بیتتی ہے اسے اندازہ ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور آمنہ تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری، تھینک یو فار بینگ سو بریو کہ سامنے آ کر بات کرنا. آمنہ کو ہم جب بلاتے ہیں شی از سو کائنڈ اینڈ سو امیزنگ، شی آلویز کمز. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا. اسٹوری آف دا ویک میں آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک مدر ڈاٹر ڈوو سے، سلیمہ امتیاز اور ان کی بیٹی کائنات امتیاز. دے میڈ اس پراؤڈ ان ویمنز ایشیا کپ 2022. انہوں نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں. کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات امتیاز اور ان کی والدہ نے بنگلہ دیش میں ہونے والے ویمنز ایشیا کپ 2022 میں ایک ساتھ پاکستان کی نمائندگی کر کے منفرد کارنامہ سر انجام دیا ہے. کائنات ایشیا کپ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر رہی ہیں، جبکہ سلیمہ ایشیا کپ میں بطور امپائر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات امتیاز کی والدہ نے ایشیا کپ میں گزشتہ روز بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے میچ میں بطور امپائر خدمات سر انجام دی. کائنات اپنی والدہ کے ہمراہ ایشیا کپ T20 میں ایک ساتھ پاکستان کی نمائندگی کرنے پر بے حد خوش ہیں. جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@vtv.com.pk پر. جاتے جاتے خاص طور پہ ان ماؤں سے میں یہ کہنا چاہوں گی جو چھپاتی ہیں اپنی تکلیف کو یہ کہہ کر کہ ہم اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر، اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، پریشان نہیں کرنا چاہتے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اب نارمیلٹی آپ کو چھاتی میں محسوس ہو رہی ہے، پلیز فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کیونکہ اگر آپ دنیا سے چلی گئیں تو آپ کی فیملی ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جائے گی. جان ہے تو جہان ہے. اپنی صحت کی حفاظت کیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.